एक मगरूर करोड़पति औरत ने अपने बेटे को एक गरीब और यतीम लड़की से शादी करने पर घर से बेदखल कर दिया और सारी जायदाद से भी आग कर दिया। 5 साल बाद जब इस औरत की कंपनी दिवालिया होने के करीब थी, तो एक गुमनाम शख्स ने इसकी सारी कंपनी खरीद कर इसे सड़क पर आने से बचा लिया। वो औरत इस मेहरबान शख्स का शुक्रिया अदा करने इसके आलीशान महल पहुंची। जैसे ही ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला और सामने सोफे पर बैठे शख्स ने अपना चेहरा ऊपर किया, तो वो औरत सदमे से बेहोश हो गई, क्योंकि वो मेहरबान शख्स कोई और नहीं बल्कि इस कायनात के बेकरां और नाकाबिले फ़हम निज़ाम में इंसान का गुरूर और उसका तकब्बर एक ऐसी रीत की दीवार की मांद होता है जिसे वक्त का एक मामूली सा थपड़ा भी ज़मीन बोस करने के मुकम्मल ताकत रखता है। मगर जब इंसान दौलत और ताकत के इस अंधे नशे में मुकम्मल तौर पर गर्क हो जाता है, तो इसे इस कायनात के इस आदल और बेनियाज रब की वो खामोश मगर इंतहाई होलनाक लाठी कतई तौर पर नज़र नहीं आती। बेगम शहनाज का शुमार भी इस शहर और इस पूरे मुल्क की इन चंद इंतहाई अमीर बाअसर और मगरूर तरीन शख्सियत में होता था, जिनके कदमों की चाप से भी बड़े बड़े ताजरों और कारोबारी हलकों में एक लर्ज़ा तारी हो जाया करता था। बेगम शहनाज ने अपने इस शोहर की वफ़ात के बाद इसकी इस छोटी सी कारोबारी विरासत को अपनी इंतहाई शातराना सलाहियतों, अपनी बेरहम कारोबारी हिकमत अमलियों और अपने इस पत्थर जैसे दिल की बदौलत एक ऐसे अजीमुल शान और नाकाबिले तस्खीर तिजारती सल्तनत में तब्दील कर दिया था जिसकी शाही मुल्क के हर कोने में फैली हुई थी। इसका वो पुरशिकवा और देवहैकल महल जिसमें वो रहाइश पर इज़्ज़ेर थी, वो किसी भी कदीम बादशाह के महल से कम नहीं था, जहाँ की बुलंद बाला दीवारें कीमती तरीन संगमरमर से तराशे गए फर्श, छतों से लटकते हुए वो गैर मुल्की और चमकदार फानूस और हर तरफ फैलती हुई वो शहाना आसाइशें देखने वालों की आंखों को मुकम्मल तौर पर खेरा कर देती थी। इस महल में दर्जनों मुलाजमीन दिन रात बस्ता बोर्ड की तरह सर झुकाए खड़े रहते थे और बेगम शहनाज के मुंह से निकलने वाला हर एक लफ्ज़ इस घर और इसकी इस पूरी तिजारती सल्तनत के लिए एक ऐसा अटल और हतमी कानून होता था जिसकी खिलाफ वर्जी करने का तसव्वुर भी कोई इंसान अपनी जान पर खेल कर ही कर सकता था। इस तमाम तर बेपनाह दौलत, इस बेपाया ताकत और इस हौलनाक रोब दबदबे के दरमियान बेगम शहनाज की इस ज़िंदगी का और उसकी उस पूरी कायनात का वाहिद और अकलौता मरकज़ इसका वो अकलौता बेटा असद था, जिसे इसने अपनी इस तमाम तर दौलत और अपने इस गुरूर के साए में एक ऐसे सोने के पिंजरे में पाला था जहाँ असद को हर दुनियावी आसाइश तो मुयस्सर थी, मगर इसे अपनी मर्ज़ी से सांस लेने या अपनी मर्ज़ी का कोई फ़ैसला करने की कतई तौर पर कोई आज़ादी हासिल नहीं थी। बेगम शहनाज चाहती थी कि इसका वो बेटा असद बिल्कुल इसी की तरह एक बेरहम सफाक और इंतहाई शातिर ताजर बने, जो इस दुनिया के तमाम रिश्तों और तमाम एहसासात को सिर्फ़ और सिर्फ दौलत के इस तराजू में तोलना जानता हो, मगर कानून का वो निज़ाम और उस कायनात के वो फ़ैसले इंसान की इन तमाम तर ख्वाहिशों और इसकी इन तमाम तदबीरों से यकसर मुख्तलिफ और इंतहाई अनोखे होते हैं। असद अपनी इस मगरूर और मतकब्बर माँ की इस फितरत से बिल्कुल मुख्तलिफ और मतजाद शख्सियत का मालिक था। इसके इस सीने में एक इंतहाई नरम एहसास और मोहब्बत करने वाला दिल धड़कता था, जो इस महल की इन सर्द और बेजान दीवारों से हमेशा एक दूसरे से वहशत महसूस करता था। असद को अपनी इस माँ की इस बेपनाह दौलत और इसके इस हौलनाक गुरूर से हमेशा एक नामालूम सी उलझन और एक बेजारी सी रहती थी। वो चाहता था कि वो एक आम और सादा इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारे, जहाँ रिश्तों की बुनियाद इस मादी दौलत पर नहीं बल्कि सच्चे एहसासात और सच्ची मोहब्बत पर इस्तवार हो। और इसी सादगी और इसी मोहब्बत की तलाश में असद की वो मुलाकात अपनी इस जामे के इन दिनों में एक ऐसी लड़की से हो गई जिसने इसकी इस पूरी ज़िंदगी और इसकी इस सोच के इन तमाम दहारों को हमेशा हमेशा के लिए मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। इस लड़की का नाम हिना था, जो एक इंतहाई गरीब, लाचार और यतीम लड़की थी।
اس کے سر پر اس دنیا میں اس کے رب کے سوا کسی بھی انسان کا کوئی سایہ یا کوئی سہارا موجود نہیں تھا۔ ہینا کی زندگی دکھوں، فاقوں اور بے بسی کی ایک ایسی دردناک اور رلا دینے والی داستان تھی جس کا محض تصور کر کے ہی کسی بھی حساس انسان کا دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائے۔ وہ بچپن میں ہی اپنے ان والدین کے سائے سے محروم ہو گئی تھی اور اس نے اپنی اس زندگی کے وہ تمام کھٹن اور صبر آزما منازل انتہائی غربت اور انتہائی بے بسی کے عالم میں طے کی تھی، مگر اس تمام تر کڑی اور تاریخ غربت کے باوجود ہینا کی وہ سیرت، اس کا وہ کردار اور اس کی وہ خودداری اس قدر بلند اور اس قدر مضبوط تھی کہ اس نے کبھی بھی کسی کے آگے اپنے ان ہاتھوں کو نہیں پھیلایا تھا۔ وہ اپنی اس محنت، اپنی اس ذہانت اور اپنے اس دن رات کے اس کڑے مشقت بھرے سفر کے بل بوتے پر اس معاشرے میں اپنا وہ مقام بنانے کی جہد کر رہی تھی جہاں اسے کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہینا کی وہ آنکھیں جن میں ہمیشہ ایک حیا اور ایک پاکیزگی چمکتی تھی، اس کا وہ سادہ اور بے داغ لباس اور اس کا وہ انتہائی پروکار اور شرمیلا سا انداز، اسد کے اس معصوم اور محبت کے ترسے ہوئے دل میں ایک ایسے گہرے اور انمٹ نقش کی طرح اتر گیا جسے مٹانا اب اسد کے لیے قطعی طور پر ناممکن ہو چکا تھا۔ اسد نے جب ہینا کی اس گھٹن زندگی، اس کے اس دکھ اور اس کی اس سچی اور کھری شخصیت کو انتہائی قریب سے دیکھا تو اسے یہ مکمل اور حتمی یقین ہو گیا کہ یہی وہ واحد اور اکلوتی لڑکی ہے جو اس کی اس زندگی میں اس تاریک اور سرد محل جیسی ویرانی کو سچی محبت اور سچے سکون سے بھر سکتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان محبت کا وہ پاکیزہ اور انتہائی سچا رشتہ قائم ہو چکا تھا جس میں کوئی دنیاوی ہوس، کوئی لالچ یا کوئی مادی غرض قطعی طور پر شامل نہیں تھی۔ اسد جانتا تھا کہ اس کی وہ مغرور اور دولت کے نشے میں اندھی ماں بیگم شہناز اس غریب اور یتیم لڑکی کو اپنی اس شاندار اور پرشکوہ تجارتی سلطنت کی بہو کے طور پر کبھی بھی اور کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کرے گی، مگر اسد کا وہ سچا پیار اور ہینا پر اس کا وہ اندھا یقین اسے ہر طوفان اور ہر مشکل سے ٹکرانے کی وہ بے پناہ ہمت اور وہ طاقت دے چکا تھا جس کے بل بوتے پر ایک دن اپنی اس مغرور ماں کے اس عالیشان اور وسیع و عریض دیوان خانے میں کھڑے ہو کر اپنے اس حتمی اور اٹل فیصلے کا وہ ہولناک اعلان کر دیا جس نے بیگم شہناز کے اس پورے محل کی ان بنیادوں کو ایک زلزلے کی طرح ہلا کے رکھ دیا۔ جب اسد نے اپنی اس ماں کو یہ بتایا کہ اس نے اپنی اس زندگی کا وہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور وہ صرف ہینا نامی اس غریب اور یتیم لڑکی سے ہی شادی کرے گا، تو بیگم شہناز کے اس چہرے پر موجود وہ غرور اور وہ تکبر ایک بپھرے ہوئے اور خونی طوفان میں تبدیل ہو گیا۔ اس کا وہ چہرہ غصے اور ایک ہولناک طیش کی وجہ سے دہکتے ہوئے شعلے کی طرح مکمل طور پر سرخ ہو گیا، اور اس کی وہ آنکھیں جو ہمیشہ لوگوں کو حقارت سے دیکھنے کی عادی تھی، وہ اب اپنے ہی اس اکلوتے بیٹے پر آگ برسا رہی تھی۔ بیگم شہناز نے اپنی پوری اور گرجدار آواز میں چیختے ہوئے اسد کو مخاطب کیا اور اس غریب لڑکی کے کردار اور اس کی اس غربت پر وہ انتہائی غلیظ، زہریلے اور نشتر جیسے وار کیے جنہیں سن کر اسد کی روح تک کانپ اٹھی۔ بیگم شہناز کا یہ حتمی اور اندھا عقیدہ تھا کہ کوئی بھی غریب انسان کبھی بھی کسی سچے رشتے کا وفادار نہیں ہو سکتا، اور وہ ہینا نامی یتیم لڑکی صرف اور صرف اسد کی اس بے پناہ دولت اور اس کے نام اور اس کے مرتبے کی خاطر اس جھوٹے اور مکارانہ پیار کے جال میں اسے پھنسا رہی ہے تاکہ وہ اس کی اربوں کی جائیداد پر اپنا وہ غصبانہ اور غلیظ قبضہ جما سکے۔ شہناز بیگم نے اسد کو یہ سخت اور حتمی الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اگر اس نے اس بیکارن اور یتیم لڑکی کے ساتھ اپنے رشتے کو اسی وقت اور ہمیشہ کے لیے ختم نہ کیا تو وہ اسے اپنے اس گھر، اپنی جائیداد اور اپنی زندگی سے اس قدر بے دردی اور سفاکی کے ساتھ نکال باہر کرے گی کہ وہ سڑکوں پر ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ مگر اسد جو ہینا کی اس سچائی اور اس کے پاکیزہ کردار سے مکمل طور پر اور انتہائی گہرائی سے واقف تھا،
اس نے اپنی ماں کے ہولناک غرور اور اس کی تمام دھمکیوں کے سامنے اپنا وہ سر جھکانے سے مکمل طور پر اور قطعی طور پر انکار کر دیا۔ اسد نے انتہائی دکھ اور ایک بوجھل دل کے ساتھ اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس کی دولت، اس کے محل اور اس کی تجارتی سلطنت کو تو خوشی سے اور اسی لمحے ٹھکرا سکتا ہے، مگر وہ اپنی سچی محبت اور ہنا جیسی پاک باز لڑکی کو کبھی بھی تنہا اور بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ اسد کے اس انتہائی مضبوط اور غیر متزلزل فیصلے نے بیگم شہناز کے اس تکبر کو ایک ایسا کاری اور ہولناک زخم دیا جس نے اسے مکمل طور پر دیوانہ اور وحشی بنا دیا۔ اس نے اسی وقت اپنے ان تمام محافظوں اور اپنے ان وکیلوں کو طلب کیا اور انتہائی سفاکی اور بے دردی اور ایک پتھر دل درندے کی طرح اپنے اس اکلوتے اور سگے بیٹے کو اپنے عالیشان محل سے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور اسے اپنی تمام تر منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد، اپنے ان تمام تجارتی حصص اور اپنے نام سے باقاعدہ طور پر اور قانونی حوالے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کر دیا۔ بیگم شہناز نے اسد سے وہ قیمتی گاڑیاں، وہ تمام بینک کے کھاتے اور وہ ساری سہولیات بھی ایک ہی لمحے میں چھین لی جو اسے بچپن سے میسر تھی، اور اسد صرف اور صرف ان کپڑوں میں جن میں وہ ملبوس تھا اپنے اس گھر اور اپنی اس ماں کی دہلیز سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا۔ اسد کے گھر سے نکلنے کے بعد بیگم شہناز کا وہ دماغ جو تکبر اور شاطرانہ چالوں سے بھرا ہوا تھا، اس نے اس بے دخلی اور اس آگ کرنے کے عمل کو اپنی مامتا کی ناکامی یا اپنی کوئی شکست تسلیم کرنے کے بجائے اپنے اسی غرور کے زیر اثر اسے ایک انتہائی سخت، کڑے اور ہولناک امتحان کا نام دے دیا۔ بیگم شہناز اپنے اس دل میں اور اپنے دماغ میں یہ انتہائی حتمی اور پختہ یقین رکھتی تھی کہ اس کا بیٹا، جس نے کبھی دھوپ کی تپش برداشت نہیں کی اور جسے اس نے ہمیشہ مخمل کے ان بستروں پر سلایا ہے، وہ غریب لڑکی کے ساتھ اس دنیا کی ان کھٹن اور تلخ حقیقتوں کا سامنا قطعی طور پر نہیں کر سکے گا۔ بیگم شہناز کو یہ یقین تھا کہ محض چند مہینوں یا زیادہ سے زیادہ ایک سال کے اس طویل عرصے کے اندر اندر جب اسد کو اس غربت کی وہ ہولناک چکی پیسے گی، جب اسے دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے سڑکوں پر خوار ہونا پڑے گا، تو اس کا وہ سارا محبت کا بخار اور وہ سارا جنون مکمل طور پر اتر جائے گا، اور وہ اس غریب اور یتیم لڑکی کو چھوڑ کر، اس کی حقیقت جان کر انتہائی ذلیل اور رسوا ہو کر دوبارہ اس کے ان قدموں میں آ گرے گا اور اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگے گا، اور تب وہ اسے اپنی اس تجارتی سلطنت کا اصل اور سچا وارث تسلیم کرے گی، جو جذبات سے عاری اور صرف دولت کا بیچاری ہو۔ بیگم شہناز نے اس بے دخلی کو دراصل اپنے بیٹے کی اس تربیت کا وہ آخری اور سب سے شفاف مرحلہ سمجھ لیا تھا، جس کے بعد اسے یقین تھا کہ اس کا بیٹا لوہے کی طرح مضبوط اور بے رحم بن کر اس کے پاس واپس لوٹے گا۔ وقت کا وہ بے رحم اور تیز رفتار پہیہ اپنی اس روایتی اور خاموش رفتار کے ساتھ گھومتا رہا، اور دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں کے اس طویل اور صبر آزما عرصے میں تبدیل ہوتے چلے گئے۔ ان 5 سالوں کے اس طویل اور خاموش عرصے کے دوران بیگم شہناز نے اپنے بیٹے کی کوئی خبر اور کوئی خیر و عافیت جاننے کی کوئی ادنیٰ سی کوشش بھی قطعی طور پر نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے اس غرور اور اپنے اس تکبر کے خول میں اس قدر سختی سے بند تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ پہلا قدم اسد ہی اٹھائے اور اس کے در پر ایک بھکاری کی طرح واپس آئے۔ اس نے اپنے دلی کرب اور اس بیٹے کو یاد کو دبانے کے لیے اپنے آپ کو دن رات اپنی اس تجارتی سلطنت اور اپنے ان کاروباری معاملات میں اس قدر دیوانہ وار اور پاگلوں کی طرح غرق کر لیا کہ اسے دن اور رات کا کوئی ہوش تک نہیں رہتا تھا۔ وہ اپنے ان حریفوں کو کچلنے، اپنی دولت کو مزید دگنا کرنے اور اپنے نام کو اس ملک کے سب سے اونچے اور ناقابل تسخیر مقام تک پہنچانے کے لیے انتہائی اندھی اور بے رحم ہو چکی تھی، مگر اس کائنات کا وہ عادل اور بے نیاز رب، جو انسان کی ان تدبیروں اور اس کے اس غرور کو مٹی میں ملانے پر مکمل قادر ہے،
اس نے بیگم شہناز کے اس تکبر اور اس کی فرعونیت کو توڑنے کے لیے حالات کا ایک ایسا ہولناک، بھیانک اور قیامت خیز جال بچھانا شروع کر دیا تھا جس کی اسے قطعی طور پر کوئی توقع یا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ان 5 سالوں کے آخری حصے میں جب بیگم شہناز کی عمر اور اس کے اعصاب مسلسل اور بے تحاشا مشقت کی وجہ سے کچھ کمزور پڑنے لگے تھے، تو اس کی اس عظیم الشان اور ناقابل تسخیر سمجھی جانے والی تجارتی سلطنت پر زوال اور تباہی کے وہ محب اور تاریک بادل انتہائی تیزی اور ہولناکی کے ساتھ منڈلانے لگے۔ عالمی منڈیوں میں آنے والے ان اچانک اور غیر متوقع معاشی بحرانوں نے اس کی ان تمام بڑی اور اربوں روپے کی ان سرمایہ کاریوں کو ایک ہی لمحے میں ڈبونا شروع کر دیا۔ اس کے وہ تمام پرانے اور انتہائی قابل اعتماد سمجھے جانے والے کاروباری شراکت دار اور اس کی اس مجلس انتظامیہ کے وہ تمام اہم ترین ارکان جن پر وہ اپنی جان سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، انہوں نے اس کی اس گرتی ہوئی حالت کو بھانپ کر اسے انتہائی بے دردی، فاقی اور درندگی کے ساتھ دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس کے ان تمام اہم اور خفیہ تجارتی رازوں کو اس کے ان سخت ترین حریفوں اور اس کے دشمنوں کے ہاتھ کوڑیوں کے مول بیچ دیا، جس کی وجہ سے اس کی کمپنی کے ان حصص کی وہ مالیت جو کبھی آسمان سے باتیں کرتی تھی، وہ اب زمین پر اونھے منہ گر کر خاک میں ملنے لگی۔ بیگم شہناز نے اس ہولناک اور قیامت خیز تباہی اور اس زوال کو روکنے کے لیے اپنے شاطر دماغ اور اپنی تمام تر دولت کا انتہائی بے دریغ اور اندھا استعمال کیا۔ اس نے نئے اور انتہائی خطرناک تجارتی معاہدے کیے، بین الاقوامی اور ملکی مالیاتی اداروں سے انتہائی بھاری اور کڑی شرائط پر قرضے حاصل کیے تاکہ وہ اپنی اس ڈوبتی ہوئی ساکھ اور اپنی گرتی ہوئی سلطنت کی ان دیواروں کو کسی بھی طرح سہارا دے سکے۔ مگر حالات کا وہ بپھرا ہوا اور منظور طوفان اب اس کی پہنچ اس طاقت سے مکمل طور پر باہر ہو چکا تھا۔ اس کی وہ تمام تدبیریں، اس کے وہ تمام شاطرانہ منصوبے اور اس کی وہ تمام تر بے رحم حکمت عملیاں ایک ایک کر کے انتہائی بھیانک طریقے سے ناکام ہونے لگی، اور وہ دن بدن قرضوں، سود اور ان مالیاتی اداروں کے اس ہولناک اور جان لیوا شکنجے میں اس قدر گہرائی تک پھنستی چلی گئی کہ اس کی سانسیں بھی اس کے اس سینے میں گھٹنے لگیں۔ ایک وقت ایسا آ گیا جب بیگم شہناز کی اس پوری تجارتی سلطنت اور اس کی اس عظیم کمپنی کے وہ تمام خزانے مکمل طور پر اور بھیانک حد تک خالی ہو گئے، اور اسے اپنے ان ہزاروں ملازمین کو ان کی وہ ماہانہ اجرت دینے تک کے لالے پڑ گئے۔ اس کے وہ تمام حریف اور اس کے وہ تمام کاروباری دشمن جو کبھی اس کے اس نام سے اور اس کے اس رعب سے خوف کھاتے تھے، وہ اب گدھوں اور چیلوں کی طرح اس کی اس ڈوبتی ہوئی کمپنی کے مردار جسم کو نوچنے اور اس کا تماشا دیکھنے کے لیے اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے۔ وہ بیگم شہناز جو اس شہر کی سب سے طاقتور اور مغرور ترین عورت کے طور پر جانی جاتی تھی، وہ اب اپنے ہی اس شاندار اور پرشکوہ دفتر کے اس بند کمرے میں بیٹھی اپنی ہولناک تباہی اور اپنی عبرتناک ذلت کا وہ ننگا ناچ اپنی ان کھلی اور خوفزدہ آنکھوں سے دیکھنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ اس کی نیندیں مکمل طور پر اڑ چکی تھی، اور اس کا وہ چہرہ جو کبھی تکبر اور غرور کی سرخی سے دہکتا تھا، وہ اب ندامت، پریشانی اور اس مسلسل ذہنی اذیت کی وجہ سے موت کی طرح زرد اور پیلا پڑ چکا تھا۔ ان ملکی اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے جب بیگم شہناز کی اس مکمل اور حتمی تباہی کو دیکھا تو انہوں نے اپنے ان قرضوں اور اپنے ان اربوں روپوں کی وصولی کے لیے اس پر وہ انتہائی سخت اور کڑے قانونی دعوے دائر کر دیے، جن کے نتیجے میں عدالتوں نے اس کی اس کمپنی اور اس کی ان تمام تر جائیدادوں کو ضبط کرنے اور انہیں نیلام کرنے کے وہ حتمی اور سخت ترین احکامات جاری کر دیے۔ یہ بیگم شہناز کی اس پوری زندگی کا وہ سب سے زیادہ ہولناک، سب سے زیادہ بھیانک اور سب سے زیادہ روح فرسا لمحہ تھا، جب اس سے یہ محسوس ہوا کہ اب اس کا وہ غرور، اس کی وہ شان و شوکت اور اس کا وہ عالی شان اور پرشکوہ محل بھی
اس کے ان ہاتھوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکلنے والا ہے، اور وہ محض چند دنوں یا شاید چند گھنٹوں کی مار ہے جب اسے اس محل سے نکال کر ان سڑکوں پر ایک بیکارن کی طرح پھینک دیا جائے گا، جہاں وہ انہی لوگوں کے ان تانوں اور ان کی ٹھوکروں کا نشانہ بنے گی جنہیں وہ کبھی اپنی ان جوتوں کی نوک پہ رکھتی تھی۔ وہ دیوالیہ پن اور اس سڑک پر آنے کے اس ہولناک خوف سے اس قدر بری طرح ٹوٹ چکی تھی کہ اس نے اپنی اس انا اور اپنے ان تکبر کو مار کر اس شہر کے ان تمام بڑے اور امیر لوگوں کے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا جن پر اس نے کبھی احسان کیے تھے۔ مگر اس مادی اور ہوس پرست دنیا کا یہ اصول ہے کہ ڈوبتے ہوئے جہاز کا ساتھ سب سے پہلے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور کسی بھی ایک انسان نے بیگم شہناز کی اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینے اور اسے اس ہولناک ذلت سے بچانے کے لیے اپنا کوئی ہاتھ قطعی طور پر آگے نہیں بڑھایا۔ وہ مکمل طور پر تنہا، بے بس اور ایک لاچار عورت بن چکی تھی، جس کی وہ ساری کائنات اس کی ان آنکھوں کے سامنے ایک ریت کے محل کی طرح بکھر کر مٹی میں مل رہی تھی، اور عین اس انتہائی آخری ہولناک اور قیامت خیز لمحے میں جب ان مالیاتی اداروں کے وہ افسران اور وہ قانونی محافظ بیگم شہناز کے اس دفتر اور اس کے محل پر وہ ضبطی اور نیلامی کے وہ سرکاری اور حتمی نوٹس چپساں کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار کھڑے تھے، اور بیگم شہناز اپنی کرسی پر سر جھکائے اپنی ذلت اور اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی، تو اچانک اس کائنات کے اس نظام نے ایک ایسا ناقابل یقین، ایک ایسا حیران کن اور ایک ایسا معجزاتی پلٹا کھایا جس نے بیگم شہناز سمیت اس پورے شہر اور ان تمام حریفوں کے ہوش و حواس کو مکمل طور پر اڑا کے رکھ دیا۔ ایک انتہائی گمنام، نامعلوم اور بے پناہ حد تک طاقتور اور امیر سرمایہ دار نے اس شہر کے ان تمام مالیاتی اداروں سے رابطہ کیا، اور بیگم شہناز کی اس ڈوبتی ہوئی کمپنی اور اس کے تمام اثاثوں کے ان تمام اربوں روپے کے ان قرضوں کو ایک لمحے اور ایک ہی دن میں مکمل طور پر ادا کر کے اس کی کمپنی کے وہ تمام اکثریتی اور حتمی حصص اپنے نام منتقل کروا لیے۔ اس گمنام اور نامعلوم محسن اور اس مسیحا نے نہ صرف وہ تمام قرضے اور وہ تمام ادائیگیاں اپنے اس کھاتے سے بے پاک کر دی، بلکہ اس نے بیگم شہناز کی اس کمپنی کے خالی اور دیوالیہ ہو چکے خزانے میں اس قدر بے پناہ اور اس قدر بھاری سرمایہ کاری کی کہ وہ ڈوبتی ہوئی اور زوال پذیر سلطنت کے ایک ہی جھٹکے میں دوبارہ سے اپنے ان پیروں پر کھڑی ہو گئی، اور ان عدالتوں نے وہ تمام ضبطی اور نیلامی کے وہ احکامات اسی لمحے مکمل طور پر منسوخ کر دیے۔ بیگم شہناز جو اپنی اس زندگی کی اس سب سے ہولناک اور عبرتناک ذلت کے بالکل کنارے پر کھڑی سسکیوں اور آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی، جب اس کے ان قانونی مشیروں اور اس کے ان وکیلوں نے اسے اس نامعلوم مسیحا، گمنام سرمایہ کار اور اس ہولناک ذلت سے بچ جانے کی یہ انتہائی حیران کن اور ناقابل یقین خبر سنائی، تو اس کے پیروں تلے سے وہ زمین ایک بار پھر سے سرک گئی۔ مگر اس بار یہ صدمہ تباہی کا نہیں، بلکہ ایک ایسی غیبی مدد اور ایک ایسے معجزے کا صدمہ تھا جس پر اسے قطعی طور پر کوئی یقین نہیں آ رہا تھا۔ بیگم شہناز کا دماغ جو ابھی تک اپنے اسی غرور اور اپنے اسی تکبر کے ان ہولوں میں قید تھا، اس نے اچانک اور اس نامعلوم غیبی مدد کو انتہائی تیزی اور ایک عجیب سی دیوانگی کے ساتھ اپنے اس آگ کیے ہوئے بیٹے اسد کی ذات کے ساتھ جوڑ لیا۔ بیگم شہناز نے اس دل میں اچانک خوشی، غرور اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کی وہ لہر دوڑ گئی جو اس کے تکبر کی نشانی تھی۔ اس نے اپنے اس دل میں اور اپنے اس دماغ میں یہ حتمی، انتہائی حتمی اور قطعی فیصلہ کر لیا کہ اس شہر میں اور اس پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا نامعلوم یا گمنام انسان قطعی طور پر موجود نہیں جو اس پر اتنے اربوں روپے کی وہ بارش کر سکے، اسے اس ذلت سے بچائے سوائے اس کے اپنے سکے اور اکلوتے بیٹے اسد کے۔ بیگم شہناز کی وہ سوچیں ایک طوفان کی طرح دوڑنے لگی۔ وہ اس پر یہ مکمل اور اندھا یقین ہو گیا کہ اسد نے اس کی اس بے دخلی اور اس کے آگ کرنے کے اس عمل کو ایک کڑے
اور سخت امتحان کے طور پر قبول کیا تھا، اور اس نے ان 5 سالوں میں کڑی محنت، دن رات کی محنت اور اس غربت سے لڑ کر واقعی اپنا وہ ایک نیا اور طاقتور مقام بنا لیا ہے، اور اس غریب اور یتیم لڑکی ہنا کو کب کا چھوڑ کر اس کی حقیقت جان کر اس کے چنگل سے آزاد ہو چکا ہے، اور اب اس نے اپنی اس بے پناہ دولت اور اپنی کامیابی کے بل بوتے پر اپنی ماں کو اس ذلت سے بچا کر دراصل امتحان کو پاس کر لیا ہے جو اس نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا تھا۔ بیگم شہناز کا وہ غرور ایک بار پھر پوری طاقت اور پوری وحشت کے ساتھ جاگ اٹھا، اور اسے اپنے اس فیصلے اور اپنی اس تربیت پر ایک ہولناک فخر محسوس ہونے لگا کہ اس نے اپنے بیٹے کو سڑک پر پھینک کر اسے ایک سچا اور بے رحم تاجر بنا دیا ہے۔ وہ بیٹا اس کے قدموں میں اپنی کمپنی کو بچا کر اپنی وہ معافی اور اس کی وہ محبت مانگنے کے لیے کھڑا ہے۔ اسی دن شام کے وقت بیگم شہناز نے اس شاندار اور پرشکوہ دفتر میں اس نے گمنام اور اکثریتی حصہ دار کی جانب سے ایک انتہائی اعلیٰ قیمتی اور پروقار دعوت نامہ وصول ہوا، جس میں بیگم صاحبہ کو اس بات کی انتہائی باوقار دعوت دی گئی تھی کہ وہ کل شام شہر کے اس مضافات میں واقع سب سے بڑے، سب سے مہنگے اور سب سے عالیشان محل میں تشریف لائیں، تاکہ وہ اس نئے مالک اور اس گمنام مسیحا سے باقاعدہ طور پر ملاقات کر سکے اور کمپنی کے ان نئے اور حتمی معاملات کو طے کیا جا سکے۔ بیگم شہناز نے اس دعوت نامے کو اپنے ان کانپتے ہوئے اور خوشی سے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑا، اور اس کے ان ہونٹوں پر وہ تکبر سے بھری ہوئی ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے خادماؤں کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے اس کی سب سے قیمتی اور سب سے شاندار اور سب سے پروقار پوشاک تیار کریں جو وہ اپنے بیٹے کے سامنے پہن کر جائے گی، اور اسے یہ احساس دلائے گی کہ اس کی ماں کا غرور آج بھی اسی طرح قائم اور دائم ہے۔ اگلی شام جب بیگم شہناز اپنی اس کروڑوں روپے کی مالیت کی لمبی چمکدار سیاہ رنگ کی شاہانہ گاڑی میں بیٹھ کر اس گمنام مسیحا کے محل کی طرف روانہ ہوئی، تو اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی، ایک خوشی اور ایک ممتا کے اس جذبے سے بھرپور تھا جو اس نے پچھلے 5 سالوں سے اپنے اندر سختی سے دبا کر رکھا تھا۔ اس کا دماغ مسلسل ان سوچوں اور ان خیالات میں غرق تھا کہ وہ کس طرح اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگائے گی اور اسے اس کی کامیابی پر داد دے گی جو اس نے اس غریب لڑکی کو چھوڑنے کے بعد حاصل کی ہے۔ جب اس کی وہ شاندار گاڑی شہر کے ان تمام حدود کو پار کر کے اس انتہائی سرسبز، پرسکون اور پہاڑوں کے درمیان واقع اس عظیم الشان اور دیو ہیکل محل کے ان بھاری اور آہنی دروازوں کے سامنے جا کر رکی، تو بیگم شہناز کی آنکھیں بھی اس محل کی ہیبت، اس کی بے پناہ وسعت اور اس کی شاہانہ شان شوکت کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیرت سے پوری طرح پھیل گئی۔ وہ محل جس کے سامنے بیگم شہناز کا اپنا وہ پرشکوہ محل بھی ایک چھوٹی سی جھونپڑی اور ایک معمولی سا گھر محسوس ہو رہا تھا، وہاں ہر طرف ان قیمتی درختوں، ان چمکتے ہوئے فواروں اور مسلح اور انتہائی مستند محافظوں کا ایک ایسا پہرا اور ایک ایسا روب تھا جو کسی عظیم الشان بادشاہ کی اس رہائش گاہ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے اپنی گاڑی سے باہر قدم نکالا اور اس نے اپنے لباس کو انتہائی روحانیت اور ایک تکبر کے ساتھ درست کرتے ہوئے ان چوڑی اور سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی ان طویل سیڑھیوں پر اپنے وہ قدم انتہائی سست اور ایک شاہانہ انداز میں رکھنے شروع کیے۔ اس کا دل اس کے سینے میں اس قدر زور زور سے اور اس قدر تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی سانسوں اور اپنے ان قدموں کی چاپ کے سوا کچھ اور سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ محل کے اس وسیع و عریض اور روشنیوں سے نہائے ہوئے راہداری میں داخل ہوئی، تو وہاں موجود ان خادمین نے اسے انتہائی احترام اور خاموشی کے ساتھ عظیم الشان اور دیو ہیکل دواخانے کی طرف رہنمائی کرنا شروع کی۔ بیگم شہناز کا دماغ اب مکمل طور پر اس یقین میں اندھا
اور غرق ہو چکا تھا کہ بس بند دروازے کے اس پار اس کا وہ بیٹا اسد باہیں پھیلائے اپنی ماں کی اس داد اور اس کی محبت کا منتظر کھڑا ہوگا، جس نے آج اسے اس سڑک پر آنے کی ہولناک ذلت سے بچا کر اپنا وہ حق اور اپنا وہ خون ثابت کر دیا تھا۔ وہ چلتی ہوئی طویل اور انتہائی پرشکوہ راہداری کے بالکل آخری اور حتمی کنارے پر موجود دیوان خانے کے اس بند دروازے کے بالکل عین سامنے آ کر رک گئی۔ اس کی سانسیں ایک لمحے کے لیے اس کے حلق میں اٹک سی گئی اور اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے غرور اور اپنے تکبر کو ایک بار پھر اپنے چہرے پر مکمل طور پر سجا لیا، اور پھر اس نے اپنے کانپتے ہوئے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس دواخانے کے بھاری، مضبوط اور ان قیمتی نقش و نگار والے دروازے کا وہ پیتل اور سونے سے مڑا ہوا دستہ انتہائی مضبوطی سے پکڑا اور اپنے دل کی ان بے ترتیب اور قیامت خیز دھڑکنوں کے ساتھ بھاری دروازے کو دھیرے سے اندر کی طرف دھکیل دیا۔ اس دیوان خانے کے اس بھاری اور نقش و نگار والے دروازے کے کھلنے کی وہ ہلکی سی اور انتہائی پراسرار چرمراہٹ اس پورے محل کے محب سناٹے میں ایک ایسے زلزلے کی طرح گونجی جس نے بیگم شہناز کے دھڑکتے ہوئے دل کی ان تمام بے ترتیب دھڑکنوں کو ایک ہی لمحے کے لیے اس کے سینے میں مکمل طور پر منجمد کر کے رکھ دیا۔ دروازے کے اس پار کا وہ منظر اس قدر شاہانہ اور اس قدر حیرہ کن تھا کہ بیگم شہناز کی مغرور آنکھیں اس دیوان خانے کی بے پناہ وسعت اور اس کی ان چمکتی ہوئی روشنیوں کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے مکمل طور پر چندھیا سی گئی۔ اس وسیع و عریض دیوان خانے کے بالکل عین درمیان ایک انتہائی قیمتی، نرم اور مخمل سے بنی ہوئی ایک بڑی سی شاہانہ نشست رکھی ہوئی تھی، جس کی پشت اس دروازے کی طرف تھی، اور اس نشست کے بالکل دائیں جانب اس کا وہ اپنا سگا اور اکلوتا بیٹا اسد ایک انتہائی پروقار اور قیمتی لباس میں ملبوس بالکل خاموش اور ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ بیگم شہناز نے جیسے ہی اپنے اس آگ کیے ہوئے اور دھتکارے ہوئے بیٹے کو اس قدر شان و شوکت اور اس قدر رعب و دبدبے کے ساتھ عالی شان محل میں کھڑے ہوئے دیکھا تو اس کے دماغ میں موجود وہ غرور کا اور تکبر کا خول ایک انتہائی دیوانہ وار اور فاتحانہ خوشی کے ساتھ مکمل طور پر پھٹ پڑا۔ اس کی وہ آنکھیں جو پچھلے کئی دنوں سے اپنی اس ہولناک تباہی اور اپنی دیوالیہ ہونے والی سلطنت کے غم میں راز و قطار رو رہی تھی، وہ اب ایک انتہائی شیطانی اور مغرور چمک کے ساتھ روشن ہو گئی۔ بیگم شہناز نے اپنے قدموں کو انتہائی تیزی اور ایک شاہانہ روانیت کے ساتھ آگے بڑھایا اور وہ اسد کی طرف چلتی ہوئی انتہائی بلند اور تکبر سے بھری ہوئی آواز میں بولنے لگی کہ ہے میرے بیٹے، ہے میرے خون اور میری اس وراثت کے سچے اور اکلوتے وارث، مجھے یہ کامل اور اندھا یقین تھا کہ تو میری تربیت اور میرے دیے گئے اس کڑے اور سخت ترین امتحان میں کبھی بھی اور قطعی طور پر ناکام نہیں ہو سکتا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس غربت کی ہولناک چکی اور ان سڑکوں کی ٹھوکروں نے تیرے دماغ سے اس غریب یتیم اور بیکارن لڑکی کی کھوکھلی محبت کا وہ سارا بخار ہمیشہ کے لیے اتار پھینکا ہوگا، اور تو نے میری اس بے دخلی اور میرے اس آگ کرنے کے عمل کو اپنی اس زندگی کا وہ سب سے بڑا اور طاقتور ہتھیار بنا کر پوری دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ تو واقعی میری ہی کوکھ کا وہ سچا اور بے رحم تاجر بیٹا ہے، جس نے آج اپنی ماں کی اس ڈوبتی ہوئی سلطنت کو اربوں روپے کی بارش سے بچا کر اس کائنات میں میرا وہ غرور ہمیشہ کے لیے فخر سے بلند کر دیا ہے۔ بیگم شہناز کی یہ مسلسل اور تکبر سے بھری ہوئی آواز اس پورے دیوان خانے میں گونج رہی تھی، مگر اسد کے پرسکون اور خاموش چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ کا کوئی ادنا سا تاثر بھی نمودار نہیں ہوا، حالانکہ اس کی ان آنکھوں میں ایک انتہائی عجیب سی سرد مہری، ایک لاچاری اور ایک ایسی چبھتی ہوئی ترس کی وہ رمق موجود تھی جو بیگم شہناز کے
غرور کو ایک نامعلوم اور غیبی الجھن کا نشانہ بنا رہی تھی۔ اسد نے اپنی ماں کی ان تمام مغرور باتوں کو انتہائی خاموشی سے سنا، اور پھر اس نے اپنے ہونٹوں کو انتہائی آہستگی سے کھول کر ایک انتہائی دھیمی مگر ایسی ہولناک آواز میں جواب دیا جس نے بیگم شہناز کے چلتے ہوئے وجود کو اسی نرم قالین پر ایک مجسمے کی طرح مکمل طور پر ساخت کر کے رکھ دیا۔ اسد نے کہا، ماں، تم آج بھی اس ہولناک ذلت کے کنارے پر کھڑے ہونے کے باوجود اپنے اسی اندھے غرور اور اپنی اسی شیطانی تکبر کے تاریک اور غلیظ خول میں مکمل طور پر قید ہو۔ تم جس دولت، جس طاقت اور جس احسان کا وہ سارا تاج میرے ان کندھوں پہ سجانے کی وہ احمقانہ کوشش کر رہی ہو، وہ در حقیقت میرا قطعی طور پر نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس محل کا اور اس بے پناہ دولت کا وہ مالک ہوں جس نے تمہاری اس ڈوبتی ہوئی سلطنت کو ان سڑکوں پر رولنے اور ذلت سے بچایا ہے۔ اسد کی اس اچانک اور ہولناک سچائی نے بیگم شہناز کے دماغ میں ایک ایسا لرزہ خیز دھماکہ کیا کہ ان کی وہ مسکراہٹ ایک ہی لمحے میں موت کی زردی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا وہ سانس اس کے حلق میں اٹک گیا، اور اس نے انتہائی کانپتی ہوئی آواز میں اسد سے پوچھا، اگر تم اس ادارے کے نئے مالک نہیں ہو تو پھر اس کائنات کا وہ کون سا ایسا دیوانہ انسان ہے جس نے مجھ جیسی تباہ حال عورت کے اس دیوالیائی کاروبار میں اتنے اربوں روپے پھینک کر مجھے اس ذلت سے بچایا ہے؟ بیگم شہناز نے اس کانپتے ہوئے سوال کے جواب میں اسد نے کوئی لفظ ادا کرنے کے بجائے اپنے اس ہاتھ کا اشارہ اس بڑی اور شاہانہ مخملی نشست کی طرف کیا جس کی پشت ابھی تک شہناز بیگم کی طرف تھی، اور جس پر وہ نامعلوم سرمایہ دار انتہائی خاموشی اور ایک پراسرار سکون کے ساتھ براجمان تھا۔ اسد کے اشارے کے ساتھ ہی اس مخملی نشست نے انتہائی آہستگی اور ایک محب گردش کے ساتھ گھومنا شروع کیا، اور جیسے ہی اس نشست کا وہ اگلا حصہ اور اس پر بیٹھے ہوئے انسان کا وہ چہرہ گھوم کر بیگم شہناز کی ان کھلی اور خوفزدہ آنکھوں کے بالکل عین سامنے آیا تو بیگم شہناز نے پورے وجود میں ایک ایسا ہولناک بجلی کا کرنٹ دوڑ گیا جس نے اس کے پیروں تلے سے وہ بچی کھچی زمین بھی ایک انتہائی زوردار دھماکے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھسکا دی۔ اس نشست پر کوئی نامعلوم انسان قطعی طور پر موجود نہیں تھا، بلکہ اس عالی شان محل کی اس مالکہ اور اربوں روپے کی اس سلطنت کی وارث اس کرسی پر وہی غریب، یتیم، لاچار اور انتہائی سادہ سی لڑکی ہنا بیٹھی ہوئی تھی، جسے بیگم شہناز نے آج سے ٹھیک 5 سال قبل انتہائی حقارت اور ایک درندہ صفت تکبر کے ساتھ اپنے گھر سے دھتکار کر ان سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے پھینک دیا تھا۔ ہنا کا وہ چہرہ جو کبھی غربت اور لاچاری کی اس تصویر میں رنگا ہوا تھا، آج ایک انتہائی پروکار، باشعور اور ایک ایسی طاقتور اور با اثر کاروباری عورت کے اس روپ میں چمک رہا تھا جس کے ایک اشارے میں اس ملک کی وہ تمام منڈیاں حرکت کرتی تھیں۔ اس نے ایک انتہائی سادہ مگر بے پناہ قیمتی لباس زیبدان کیا ہوا تھا، اور اس کی ان آنکھوں میں بیگم شہناز کے لیے کوئی غصہ یا کوئی تکبر موجود نہیں تھا، بلکہ ان میں ایک ایسا سچا سکون تھا جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی محنت اور اپنے رب پر اس کامل یقین کے ساتھ اس دنیا کی ہر مشکل کو شکست دے دیتے ہیں۔ بیگم شہناز کی وہ آنکھیں اس ناقابل یقین حیرت اور اس ہولناک سچائی کو دیکھ کر اپنی آخری حدوں تک باہر کی طرف ابل پڑی، اور اس کا وہ دماغ ابھی تک اپنے اس غرور کے ان جھوٹے خوابوں میں اڑ رہا تھا، وہ ایک کٹے ہوئے پرندے کی طرح اوندھے منہ اس زمین پر آ گرا۔ ہنا نے انتہائی پرسکون اور ایک ایسے باوقار لہجے میں بیگم شہناز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ساس صاحبہ، تم نے آج سے 5 سال قبل مجھ جیسی ایک بے آسرا اور یتیم لڑکی کی غربت کا وہ مذاق اڑایا تھا اور اسے ایک ایسی ذلت کا طعنہ دیا تھا کہ غریب انسان کبھی بھی کسی سچے رشتے کا وفادار نہیں ہو سکتا، اور وہ ترقی کی اس منزل کو کبھی نہیں چھو سکتا۔ تم نے اپنے اس سگے بیٹے کو آگ کرنے کے اس عمل سے دراصل میری محبت
اور میری اس خودداری کا وہ امتحان لیا تھا جو تم یہ سمجھتی تھی کہ میں اسد کی مفلسی کو دیکھ کر اسے ان سڑکوں پر تنہا چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ تم اپنے اس اندھے اور غلیظ تکبر میں انسانی محنت کے اس سچے جذبے کو مکمل طور پر فراموش کر بیٹھی تھی۔ میں نے اسد کے بھروسے اور اس کی محبت کو اپنا وہ سب سے بڑا ہتھیار بنایا، اور ہم دونوں نے ان سڑکوں کی خاک چھان کر اپنے زخمی ہاتھوں سے دن رات محنت کی اور اپنی حلال کمائی سے ایمانداری کا وہ بیج بویا جس نے آج اس عالی شان محل کی اس شکل میں ایک ایسا دیو ہیکل تناور درخت بنا دیا ہے جس کی چھاؤں میں آج تمہاری وہ ڈوبتی ہوئی سلطنت پناہ مانگ رہی ہے۔ میں نے تمہارے اس کارخانے کو کسی انتقام یا تمہیں سڑک پر لانے کی اس غلیظ نیت سے قطعی طور پر نہیں خریدا، بلکہ میں نے اس کائنات کے رب کا وہ شکر ادا کرنے اور تمہیں اس سچائی کا وہ ننگا آئینہ دکھانے کے لیے اپنی اس کمائی کو پانی کی طرح بہایا ہے، تاکہ تمہیں اس ہولناک احساس ہو سکے کہ اس دنیا میں وہ اصل اور سچا امتحان تمہارے بیٹے کا یا میرا قطعی طور پر نہیں تھا، بلکہ وہ ہولناک امتحان تمہاری اس ممتا، تمہارے غرور اور تمہارے اس پتھر دل کا تھا جس میں تم ایک ماں اور ایک انسان کی حیثیت سے انتہائی بھیانک اور ذلت آمیز طریقے سے ناکام ہو چکی ہو۔ اور میں نے ایک یتیم اور دھتکاری ہوئی لڑکی ہونے کے باوجود اس کائنات کا وہ سچا امتحان اپنے اس پاکیزہ کردار اور اپنی اس سچی محنت سے مکمل طور پر پاس کر لیا ہے۔ ہینا کے ان سچے خنجر جیسے اور قیامت خیز الفاظ نے بیگم شہناز کے اس وجود کے روح کو، اس کے دماغ کے ایک خلیے کو انتہائی صفاقی کے ساتھ چیر کر رکھ دیا۔ اسے اپنا وہ سارا غرور، اپنی وہ ساری دولت اور اپنا وہ سارا تکبر اس یتیم لڑکی کے ان قدموں کی مٹی سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل محسوس ہونے لگا۔ اس کا وہ دل اس ناقابل یقین ندامت، اس ہولناک شرمندگی اور اس جان لیوا پچھتاوے کی شدت کو سہارے کے مکمل طور پر ناقابل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ محب اندھیرا مکمل طور پر چھا گیا اور اس کے وہ کانپتے ہوئے قدموں نے اس کا سارا بوجھ اٹھانے سے مکمل طور پر انکار کر دیا۔ بیگم شہناز کے حلق سے ایک انتہائی دبی ہوئی، ہولناک اور روح کو فنا کر دینے والی چیخ نکلی، اور وہ اسی دیوان خانے کے اس نرم اور قیمتی قالین پر اس صدمے، حیرت اور ہولناک ندامت کی وجہ سے مکمل طور پر بے ہوش ہو کر ایک بے جان درخت کی طرح اوندھے منہ گر پڑی، اور اس کا وہ سارا تکبر، سارا غرور اس یتیم لڑکی کی اس سچی اور پاکیزہ کامیابی کے اس عظیم الشان پہاڑ کے سامنے ہمیشہ کے لیے ریزہ ریزہ ہو گیا، زمین کی اس خاک میں مکمل طور پر دفن ہو گیا۔